अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक गरीब नौजवान की सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम गरीब लोग भी कितने किस्मत वाले होते हैं ना। हमारी तमाम ख्वाहिशात भी हमारी तरह गरीब होती हैं। ये हमारी तरह डरती रहती हैं कि हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फिर जब कुछ हाथ नहीं आता तो कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, उनसे आंसू बहा लिए और फिर सुकून आ गया। खुशी भी हमें जब चाहिए हो तो उस वक्त नहीं मिलती, लेकिन जब भी मिलती है उसको एंजॉय उस बच्चे की तरह करते हैं जिसको उसकी मनचाही चीज़ मिल जाती है। मेरा नाम तारिक है। मैं गरीब हूँ क्योंकि सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा नहीं हुआ था। बस यही वजह थी कि मेरे बाप मोहम्मद ताहिर ने अब 2 के बजाय 3 के लिए कमाना शुरू कर दिया। औलाद की ख्वाहिश हर इंसान को होती है, पर मोहम्मद ताहिर और खालिदा बेगम दोनों को औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन अल्लाह पाक के कामों में कौन दखल ले सकता है। बस फिर ये समझें कि मैं ज़बरदस्ती ही खालिदा बेगम की गोद में आ गया। मेरे आने से दोनों खुश नहीं थे, बल्कि और परेशान हो गए थे, क्योंकि पहले ही दोनों का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। लेकिन आने वाले को कौन रोक सकता है। बस जिसने आना होता है वो तो आ ही जाता है। आम बच्चों की तरह मुझे भी 3 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद दाखिल करवा दिया गया। और फिर जब मैंने 20 सुपारे पढ़ लिए तो साथ साथ एक कार मैकेनिक की दुकान पर ले जाना शुरू कर दिया था। बहुत कम अरसे में मैंने 3 बार कुरान का नाज़रा मुकम्मल किया और दूसरी तरफ मेरा कदम उस दुकान में ऐसा मुबारक साबित हुआ कि 2 माह के अंदर अंदर छोटी सी दुकान की जगह मेरे उस्ताद ने बड़ी सी वर्कशॉप बना ली और फिर उस्ताद ने दुकान को फ़रोख्त कर दिया। अब तो हमारे पास एक दिन में इतना काम आ जाता था कि बंदे कम पड़ जाते थे, जिसकी वजह से उस्ताद ने 4 मैकेनिक और रख लिए। मैंने साल के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ किया और मुकम्मल तौर पर वर्कशॉप पे काम करने लग गया। उस्ताद ने मेरा 4000 हफ्ता किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर जिस दिन मैं 4000 घर लेकर शाम को आया तो मेरे वालिदैन इतने खुश हुए जैसे उनको ईद का चांद नजर आ गया हो। अम्मा ने मेरी पेशानी चूमी, फिर हमने अंडों के सालन के साथ रोटी खाई और मार्केट जाने की तैयारी करने लगा। बाजार में खूब रौनक थी, हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थीं। मैं तो हैरान हो गया था कि ये कैसी दुनिया है, जबकि खालिदा बेगम के मुंह में तो उंगली आ गई। वो हर दुकान पे जाती और आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देखती, चीज़ों को हाथ लगा लगा कर महसूस करती। एक दुकान में जब मैं परफ्यूम लेने गया तो वहाँ रखे हुए नकली फूलों को देखकर वो इतनी खुश हुई थीं जैसे उन्हें कोई कीमती चीज़ मिल गई हो। और फिर मेरे कान में कहने लगी, तुम भी ये 2 फूल ले लो, हम अपने कमरे में रखेंगे। ये कोई पहली चीज़ थी जो उनके दिल को लगी थी। और फिर हम दुकान से बाहर आ गए। हमारा तो वापस आने को नहीं दिल चाह रहा था, लेकिन आखिरकार अब्बा जी ने हमें वापस घर चलने को कहा और फिर हमने वापसी पे 200 के केले लिए और रक्शे पर बैठकर उसके चलने का इंतजार करने लग गए। परेशानी दुख और तकलीफ का दूसरा नाम है। अगर कोई आज खुश है तो कल को वो भी परेशान जरूर होगा। मुझे ये जुमले किसी फर्ज की तरह याद थे, क्योंकि मैं दुख और परेशानियों से तो गुजर रहा था, लेकिन मुझे अच्छे वक्त का शिद्दत से इंतजार था। मैं चाहता था कि वो वक्त आए और मैं उसका खूब फ़ायदा उठाऊं, लेकिन हम उम्मीद लगा सकते हैं, उस वक्त को खींचकर अपने पास नहीं ला सकते। मामूल के मुताबिक मैं आज सुबह उठा और नाश्ते के बाद 9 बजे वर्कशॉप पे गया। आते ही सारी वर्कशॉप की सफाई की, वुज़ू करके वर्कशॉप के मरकज़ी दरवाजे के सामने अंदर की तरफ मुँह करके खड़ा होकर हमेशा की तरह तलावत करने लग गया। अभी 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैंने जब मुड़ कर देखा तो देखता ही रह गया। मैं उसे देखकर ऐसा मुस्कुराया कि जैसे मेरे सामने पता नहीं क्या चीज़ आ गई, और फिर मेरी तरफ देखकर वो भी मुस्कुरा दी। उस वक्त मेरे सामने मेरा हाथ पकड़े एक खूबसूरत हसीना खड़ी थी, जिसके हल्के गोल्डन बाल हवा के साथ खेल रहे थे। हम दोनों पता नहीं कितनी देर एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते। उसी वक्त हमारी वर्कशॉप के 2 कारीगर मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो हम दोनों को एक दूसरे के हाथ पकड़े देखकर हैरत से उनके मुंह में उंगली आ गई। खूबसूरत मैं भी बहुत था, मगर मसला मेरा एक ही था और वो था गुर्बत। और वो लैंड क्रूज़र लेकर आई थी। माजी और रहमान की हैरत अपनी जगह सही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। हम चंद मिनटों में एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे।
ماجد اور رحمان کو دیکھ کر اس خوبصورت حسینہ نے اپنے ہاتھوں سے میرا ہاتھ جدا کیا تو مجھے ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے میں پھولوں والے باغ سے ایک دم تپتے صحرا میں آ گیا ہوں۔ میں تو ان چند منٹوں میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور قریب ہو کر کل جلدی آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، جبکہ میں مرکزی دروازے کے باہر کھڑا کافی دیر تک اس کی گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی قسمت بھی ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اپنی قسمت کی مہربانیوں سے کون فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بس پھر میں بھی اپنی قسمت کی اس مہربانی پہ بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرا آج کا دن بہت ہی خوشگوار رہا تھا۔ میں بار بار اس خوبصورت حسینہ کا سوچ کر مسکراتا رہا اور اپنی قسمت پر فخر محسوس کرتا رہا۔ رات 8 بجے کام سے چھٹی ہو گئی تو میں نے نہا کر تیاری کی اور جب باہر نکلا تو دروازے کے سامنے وہی صبح والی کالے رنگ کی لینڈ کروزر میرا ہی انتظار کر رہی تھی، جس میں وہی خوبصورت بالوں والی حسینہ بیٹھی تھی۔ مجھے دروازے سے نکلتا دیکھتے ہی اس نے اندر سے ہی دروازہ کھولا اور میں اس کی شاندار گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا مالک میں خود ہی ہوں۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ نام کیا ہے آپ کا حسینہ جی؟ میں نے اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، کیا رکھا ہے اس نام کے چکر میں صاحب، کچھ بول اپنی زبان سے کہ کمال کر۔ میں نے اس کے شعر پہ واہ واہ کر کے اسے داد دی تو پھر بولی، میرا نام نسیم مغل ہے، ویسے مجھے پیار سے نسی کہتے ہیں، لیکن آپ کے منہ سے مجھے حسینہ بہت پسند آیا، تم مجھے حسینہ کہہ سکتے ہو۔ حسینہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ حسینہ جی، کافی دیر ہم دونوں خاموش رہے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھتے رہے تھے۔ آخر کار میں نے اسے پکارا تو اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے ایسے انداز میں جی کہا کہ دل چاہا قربان ہو جاؤں، لیکن پھر اس نے ایک مہنگے ہوٹل کے سامنے لینڈ کروزر کو بریک لگائی تو میں حیران رہ گیا۔ میں تو اس ہوٹل کے سامنے سے بھی نہیں گزر سکتا تھا اور اب اس ہوٹل کے اندر کھانا کھانا تھا۔ میرے سینے میں میرا دل خوشی سے ناچ رہا تھا اور پھر گاڑی سے اتر کر حسینہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہوٹل میں لے گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہم ایک کمرے میں آ گئے جہاں ایک طرف بیڈ اور اس کے سامنے کداور آئینہ لگا ہوا تھا، ایک طرف نئے ڈیزائن کے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں 5 منٹ تک تو کمرے کے مرکزی دروازے میں کھڑا رہا اور پھر حسینہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بیٹھنے کو کہا اور پھر فون پہ کھانے کا آرڈر دیا تو 10 منٹ میں کھانا آ گیا۔ میں نے تو ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے، اس لیے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر حسینہ نے 2 کپ کافی کا آرڈر دیا تو کھانے کے بعد ہم دونوں دیر تک کافی پیتے رہے۔ ویسے مجھے ایک بات کی پریشانی بہت ہوئی کہ اگر حسینہ کو میرے سے پیار ہے تو کیسا ہے؟ اس نے تو میرا نام تک نہیں پوچھا اور ہم دونوں ایک ہی دن میں بہت آگے نکل آئے جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ معمول کے مطابق میں آج گھر لیٹ پہنچا تو اماں ابا سامنے کھانا رکھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں تو پیٹ بھر کر حسینہ کے ساتھ کھانا کھا آیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دال روٹی کہاں اچھی لگنی تھی۔ بس پھر کیا، میں نے شام کی چائے بھی نہیں پی۔ اماں ابا نے طبیعت کا پوچھا تو میں نے سر درد کا بہانہ کیا، آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا۔ مجھے نیند کہاں آنی تھی، میں تو نیند والی دنیا سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میری ساری رات حسینہ کی یادوں اور خیالوں میں گزر گئی۔ صبح اللہ اکبر کے ساتھ ہی میری آنکھ لگی، لیکن اسی وقت ابا نے مجھے نماز کے لیے جگا دیا اور پھر ہم دونوں باپ بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز کی ہر رکعت، ہر سجدے اور دعا میں وہ شامل رہی۔ اسے بار بار اللہ پاک سے میں مانگ رہا تھا۔ ابھی تو صرف ایک دن گزرا تھا اور میری حالت یہ تھی۔ میں نے مسجد سے نکلتے ہوئے سوچا اور پھر مسلسل سوچتا رہا۔ اس کی خوبصورت نرم نرم ہاتھ، خوبصورت آواز، ادائیں، وہ تو ایسی تھیں کہ دل قربان ہونے کو چاہے۔ میں نے ناشتہ کیا، ورکشاپ کے لیے گھر سے نکل گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں ورکشاپ کے دروازے کے سامنے تالا کھول رہا تھا۔ ابھی میں نے مکمل دروازہ نہیں کھولا تھا کہ ایک سفید رنگ کی لینڈ کروزر آ کر رکی اور گاڑی کے دروازے کا شیشہ نیچے ہوا تو حسینہ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلوایا۔ میں نے دوبارہ دروازے کو تالا لگایا اور آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ صبح کے وقت ہر طرف بہت سکون تھا اور اس پرسکون خاموشی کو ہم دونوں نے انجوائے کرنا چاہا تو پھر ایک ہوٹل سے ناشتہ پیک کروا کر ہم دونوں ایک پارک میں چلے گئے۔ پارک میں اس وقت کافی لوگ تھے، لیکن ہم دونوں ایک کونے میں گلاب اور موتیے کے پھولوں کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تو باتوں باتوں میں حسینہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے اس کا ایک کام کرنا ہے۔
اور اس کام کے انعام میں وہ مجھے 50 لاکھ روپے دے گی۔ 50 لاکھ کا سن کر میرے دل میں جو حسینہ کی محبت کا چراغ جل رہا تھا وہ ایک دم ٹوٹ کر بکھر گیا اور بس اس کی جگہ لالچ نے لے لی۔ میں نے بہت ضد کی کہ مجھے بتائیں کیا کام ہے، لیکن حسینہ بھی اپنی ضد پہ قائم رہی، اور پھر میں جب 10 بجے ورک شاپ آیا تو مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا ورک شاپ آنے کو، لیکن کل سے جس گاڑی کا کام شروع کیا تھا وہ آج دینی تھی، نہیں تو میں 50 لاکھ کا سوچ کر خوش تھا۔ آخر کار میں نے 2 گھنٹے لگا کر گاڑی ٹھیک کی تو اسی وقت اس کا مالک آ گیا۔ میں نے گاڑی اس کے حوالے کی اور استاد سے سر درد کا کہہ کر چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اماں سے کھانے کا کہا اور خود گھر کے چھوٹے سے صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھ کر سوچنے لگ گیا کہ آخر میں 50 لاکھ کا کیا کروں گا۔ سر، میری اس لڑکے سے ڈیل ہو چکی ہے، نسیم نے اپنے باس کے سامنے فائل رکھتے ہوئے کہا تو اس کا باس مسکرایا اور فائل کھول کر دیکھنے لگ گیا تھا۔ وہ جیسے جیسے فائل دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اس نے ہنستے ہوئے فائل بند کی اور گڈ کہہ کر کرسی سے اٹھ کر اپنے آفس کے دروازے کو لاک لگا کر آیا اور نسیم کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نسیم، مجھے اتنی امید نہیں تھی تم پہ، میں نے بہت ہمت والوں کو دیکھا، وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، اور تم نے تو ایک ہی دن میں اپنا کام تمام کر دیا۔ بس اپنا کام ہوتے ہی اس پسٹل سے اس لڑکے کو اوپر بھیج دینا، باقی تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ نسیم کے باس نے اسے ساری تفصیل بتائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اس کے ہاتھ پر آہستہ آہستہ چلانے لگ گیا تو نسیم اوکے سر ڈن کہتی جلدی سے اٹھ کر دروازے کو لاک کر کے باہر نکل گئی۔ کسی کے جذبات سے کھیلنے والا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اب تو ہمارے ہاں یہی معمول بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کو محبت پیار کے جال میں الجھا کر اپنے مطلب کے کام لیتے ہیں، لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سچ آخر سچ ہی رہتا ہے، جبکہ جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے، اور جب یہ پکڑا جاتا ہے تو پھر انسان کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت میں نسیم کے ساتھ کل والے ہوٹل میں اس کے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ تب اس نے مجھے ایک فائل دی جس کے شروع میں 2 مدرسوں کے ایڈریس ایڈ تھے، اور پھر اس فائل کے 3 صفحات پہ 20 بچوں کی تصویریں تھیں۔ جب میں نے فائل دیکھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ نسیم کسی مافیا سے ہے اور اس سے جتنا بچا جائے بہتر ہے۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے جلدی سے فائل نسیم کو دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر نسیم نے پوچھا، ہیرو تم کہاں جا رہے ہو؟ تیرے بن یہ فلم نامکمل رہے گی، اس فلم کو تیری ضرورت ہے۔ نسیم نے فائل میز سے اٹھائی اور بھاگتے ہوئے میرے سامنے آ کر کہا تو میرے کانوں میں اس کی آواز پگھلے ہوئے سیسے کی طرح لگی۔ میں نے غصے میں نسیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کیا چاہتی ہو تم؟ تمہیں چاہتی ہوں ہیرو، اور کسے؟ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ ہیرو دیکھ، ڈرامہ نہ کر، مجھے یہ 20 بچے چاہیے، اور جب یہ آ جائیں گے تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، وعدہ رہا۔ اس کے ساتھ تمہیں 50 لاکھ روپے بھی ملیں گے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کی 2 انگلیاں پکڑ کر مڑوڑی۔ نسیم نے خوب شور مچایا، کافی سارے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے ایک بندے سے فون لیا، پولیس کو کال کی تو 10 منٹ بعد ہوٹل کے سامنے پولیس آ گئی اور نسیم کو میں نے گرفتار کروا دیا۔ راتوں رات نسیم نے اپنے تمام ساتھی بھی پولیس کے ساتھ مل کر پکڑوا دیے تھے۔ اگلے دن جب میں نسیم سے ملنے جیل گیا تو اس نے مجھے ساری کہانی بتائی کہ وہ مجبور تھی۔ مجھے انویسٹیگیشن آفیسر نے بتایا کہ یہ مافیا بڑے افسروں کے بچے اغوا کرنا چاہتا تھا تاکہ بعد میں ان بچوں کے والدین سے بھاری رقم وصول کی جا سکے، لیکن تم نے اپنے وطن سے وفا کی اور اس خطرناک گروہ کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ تم بہت اچھے اور سچے انسان ہو اور ہمارے وطن کو تم جیسے نوجوانوں کی ہی ضرورت ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس خوشی میں کچھ نہ بول سکا، کیونکہ میری اتنی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی تھی، اور ویسے بھی مجھے لگتا تھا میں زمین پہ بوجھ ہوں، لیکن آج پہلی بار میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اور ایک بار پھر سے نسیم کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی، ہیرو تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور ویسے بھی میں نے تیرا فائدہ سوچا تھا کہ تو امیر ہو جائے گا، لیکن نہیں، تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ میں نے نسیم کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اس کو کہا کہ میرے دل میں قرآن پاک جیسی انمول دولت محفوظ ہے، مجھے دنیاوی دولت سے کوئی غرض نہیں۔ میں غریب ہوں تو غریب ہی صحیح، کیونکہ غریب کے دل میں احساس ہوتا ہے، جبکہ امیر کے دل میں دولت کی ہوس ہوتی ہے جو صرف پیسہ مانگتی ہے، اور اس پیسے کی خاطر وہ کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔
ایسی امیری سے میں باز آیا۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے چل دیا۔